बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, अपने अपने घरों में अपनी अपनी खुशियों में हमेशा खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर ली है, सफाई मैंने सारी डन कर ली है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि मैंने किस तरह से अपना घर क्लीन किया। तो जैसे आपको पता है हम सब औरतों का यही काम होता है, खाना पीना और घर को साफ रखना, बच्चों को मेंटेन रखना, बस यही हमारी जो है तरजीह होती है। तो मैंने भी अपना सारा काम समेट लिया। अब मैं किचन में आ गई और मैंने देखा कि भाई क्या बनाऊं। तो बच्चों ने कहा कि आज हमें आलू के पराठे खाने हैं। तो आलू के पराठे खाने के लिए मैंने सबसे पहले आटा गूंदा। थोड़ी देर आधा घंटा 15-20 मिनट आटे को मैंने रेस्ट करने दिया, थोड़ी देर सुकून करने दिया ताकि वो बेचारा इतनी मार खा चुका है अब थोड़ा सा रेस्ट कर ले, क्योंकि उसको गूंदने में काफ़ी आटा जो है रबड़ की तरह हो जाता है। उसके बाद जब उसने रेस्ट कर लिया तो उसमें मैंने थोड़ा सा जो है बेसन डाल के और थोड़ा सा घी मज़ीद उसको मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने बाकी मसाले काट लिए और आलू के पराठे के लिए मैंने तैयारी करके रख ली। साथ साथ जो जो चीज़ जिस तरह जाएगी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो आलू मैंने बॉईल करके रख लिए जो कि अब ठंडे हो चुके हैं। तो पहले सारे आलूओं का मैं छिलका उतार के फिर इसके बाद इनको अच्छे से मैं जो है ना वो क्रश कर लूँगी। तो क्रश करने का मतलब सिर्फ ये है, कूट भी हम सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जो है ना वो एक जैसे मतलब छोटे-छोटे से जो है ना वो हो जाएँ। तो जब हम हाथों से करते हैं या कूटते हैं तो फिर भी कुछ न कुछ गुठली रह जाती है, जिससे क्या होता है हम जब बना रहे होते हैं पराठा, हमारा पराठा फट जाता है। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से करते जाना है। तो जी यहाँ पर सारे आलू जो है मैंने छील लिए हैं और अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, चाट मसाला, सुर्ख मिर्च और नमक। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने पहले से रेडी करके रख लेनी है। तो जी इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ जाऊँ, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ढेरों खुशियाँ, ढेरों कामयाबियाँ, ढेरों इज़्ज़तें अल्लाह पाक आपके नसीब में करें, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों के देखने का, टाइम निकालने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब लोग अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, सबका बहुत शुक्रिया। और इस्माइल खान व्लॉग मेरे भाई हैं, मेरे कज़न हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। उनके चैनल पे भी जाएँ, उनको भी विज़िट करें और दिल से उनके लिए दुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआएँ देते हैं। अल्लाह ताला उनकी किस्मत अच्छी करें, आमीन। तो जी यहाँ पर मैं शुरू कर रही हूँ अपना जो है आलू का पराठा की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लें मैंने ये कद्दूकस कर ली है। इससे क्या होगा सारा बिल्कुल छोटा-छोटा सा जो है ना ये बिल्कुल अच्छे से इसका मिक्सचर बन जाएगा। जब हम पराठा डालेंगे ना तो बिल्कुल कोई वहाँ पर हमें ख़तरा नहीं है कि हमारा पराठा किसी गुठली की वजह से फट जाएगा। सारा मैंने अच्छे से कर लिया है। देखिए आप ये इतना सॉफ्ट है, आलू अच्छे से बॉयल हुए हुए थे और ये इतना सॉफ्ट सा मेरे पास बन गया है कि इसको देख के अच्छा लग रहा है। साथ-साथ अपना किचन क्लीन रखना है, क्योंकि किचन जितना बिखरता जाता है ना, तो कुकिंग का मज़ा वहीं ख़त्म होता जाता है। मैं भी साथ-साथ अपना किचन समेटती जाती हूँ। एक तो वीडियो की वजह भी होती है कि वीडियो में भी दिखा रही होती हूँ, दूसरा वैसे भी मेरी आदत है कि साथ ही साथ समेट लेती हूँ। आपको पता है जब पेट भर जाता है, इंसान खा लेता है, फिर उसके बाद दिल ही नहीं करता कुछ काम करने के लिए, तो बस आप लोग भी ऐसे ही किया करें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा जो है ना आटा डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा-सा 2 चम्मच के करीब। आटा डालने का मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि ये अच्छे से जो है ना जुड़ जाएगा, मतलब अलग-अलग से टूटेगा नहीं। जैसे एक पेड़ा बनाते हैं ना, इस तरह से ये बिल्कुल जो है इसका ये अमीज़ा बहुत अच्छे से बनेगा, चिपचिपा सा होगा और आटे के साथ खुद ही चिपकेगा। तो जो मसाले मैंने आपको बताए हैं, हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्च, सुर्ख मिर्च, चाट मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ। और बाकी जो है स्पाइस आप लोगों ने अपने टेस्ट की तरह से डालना है, जैसे आप लोग पसंद करते हैं। मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, तो इस वजह से मैं मसाले कम डाल रही हूँ और खाने में भी मसाले कम ही थे, लेकिन पराठा बहुत मज़े का बना था। हरा धनिया आप लोगों ने लाज़मी डालना है, इससे बहुत अच्छी एक तो लुक आती है, दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और पुदीने की तो आपको पता है, जिस चीज़ में पुदीना डल जाए इतनी मज़े की खुशबू आती है। तो जी सारे मैंने यहाँ पर पेड़े बना के रख लिए हैं, क्योंकि थोड़े से जो पेड़े हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ तो फिर पराठा बनाने में आसानी रहती है। साथ में मेरा अमीज़ा बन गया है आलूओं का। साथ ही साथ मैं चटनी बना रही हूँ, हरा धनिया, पुदीना, थोड़ा-सा लहसुन, सब्ज़ मिर्च और इसमें है नमक।
ساتھ ہی آپ کی آپی نے گڑ کی چائے بھی رکھ لی ہے، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ بچے تو چلو کھا لیں گے چٹنی کے ساتھ ہی، لیکن مجھے چائے کے ساتھ پراٹھا بہت اچھا لگتا ہے، تو میں تو ضرور چائے پیوں گی۔ تو جی میں یہاں پر اپنی چٹنی ریڈی کر کے رکھ رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، مطلب روٹی، چٹنی، اچار وغیرہ جو کچھ بھی، وہ میں پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھ لیتی ہوں، کیونکہ پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے بس پراٹھا اترتا جائے یا جو چیز ہم نے کھانی ہے وہ جیسے چولہے سے اترتی جائے، ہم لوگ ساتھ ہی ساتھ کھاتے جائیں گرما گرم، اس کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو جی چٹنی بہت مزے کی بن گئی تھی، بڑی زبردست سی۔ تو جی چٹنی کے ساتھ ساتھ میری چائے بھی ڈن ہو گئی ہے، بس اب دیر ہے پراٹھا بننے کی اور اس کے بعد کھانے کی۔ تو چائے کے نیچے میں نے چولہا بند کر لیا فی الحال، کیونکہ میں نے کہا کہ جب تک پراٹھا بنے گا چائے تو میری بالکل خشک ہو جائے گی۔ تھرمس میں نہیں ڈال رہی تھی، کیونکہ میں نے سوچا کہ تھوڑی سی چائے ہے کیا تھرمس میں ڈالوں، اور آپ کو پتہ ہے تھرمس میں ڈال دو تو تھوڑا سا ذائقہ جو ہے نا چائے کا چینج ہو جاتا ہے، اور مجھے فریش چائے چاہیے تھی۔ تو یہاں پر جو ہے میں اب اپنے پراٹھے تیار کرنے لگی ہوں، آپ لوگ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ کیسے میں بنا رہی ہوں، اور آپ لوگ بھی کھائیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے کھانے کھلائے، اللہ تعالیٰ آپ کی نصیب میں عزتیں کرے، کامیابیاں کرے، آپ کے بچوں کو صحت والی لمبی عمر اللہ پاک عطا کرے، آمین۔ تو آپ سب سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اچھے اچھے کامنٹ کیا کریں۔ یقین کریں آپ لوگوں کے کامنٹ پڑھ کے دل بہت خوش ہو جاتا ہے، جو لوگ کامنٹ کرتے ہیں، جو نہیں بھی کرتے صرف ویڈیو واچ کرتے ہیں، سب کے لیے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کوئی دکھ درد تکلیف کوئی غم نہ لائیں، اور ہر وقت کامیابیاں خوشیاں آپ کے قدم چومیں، آمین۔ تو جی رمضان کی بھی آمد ہے، بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے حشام، کہتا ہے اس دفعہ تو ماما میں پورے روزے رکھوں گا، میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ رکھنا، اور ہر رمضان وہ اس طرح کرتا ہے ماشاءاللہ سے، ہر سحری میں ہر افطاری میں وہ اتنا ایکسائٹڈ ہوتا ہے، اور وہ اتنا شوق سے جو ہے نا اٹھ کے تو پھر پوری جو ہے اس سے پورے جوش خروش سے جو ہے نا وہ سحری افطاری میں بڑا وہ اہتمام کرواتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کو پتہ ہے جب رمضان کے مڈ میں ہم پہنچتے ہیں نا، جب 15 روزے 20 گزر چکے ہوتے ہیں، پھر وہ جوش نہیں رہتا، مطلب چیزیں بنانے میں کہ اب یہ چیزیں بنائیں، لیکن نہیں، یہ بچہ مجھے پھر بھی ضرور میرے سے بنواتا ہے آخری روزے تک۔ تو میں یہاں پر اپنی چائے ٹیسٹ کر رہی ہوں، چائے بہت ہی مزے کی بنی ہے، جس میرے بہن بھائی نے پینی ہے وہ آ کر ضرور پی لیں، اور اگر آ نہیں سک رہے تو اپنے گھر میں ضرور بنا کے پئیں، کیونکہ آج تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اور چائے کا تو اتنا دل کر رہا ہے کہ بس بندہ کہتا ہے دیکھتا ہی رہوں اور آنکھوں کو سکون آتا رہے۔ تو جی یہاں پر جو ہے میں نے اپنے پراٹھے شروع کر لیے ہیں، تو آپ دیکھتے جائیں، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسیپیز، میرے بنانے کا طریقہ کیسا لگتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بات بری لگتی ہے، کچھ پسند نہیں آتا، تو میں آپ لوگوں سے سوری کر رہی ہوں، اور اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے کوئی بنانے میں، کچھ میری سٹائل میں، کچھ میری جو ہے کوکنگ میں کچھ بھی، تو آپ لوگ ضرور کامنٹ میں بتایا کریں۔ آپ میرے بہن بھائی ہیں، آپ میری فیملی ہیں، تو آپ لوگ مجھے اپنی غلطیاں، میری اچھائیاں سب کچھ بتاتے رہا کریں، تاکہ مجھے جو ہے سدھارنے کا موقع ملتا رہے۔ تو جی آلو کے پراٹھے جو ہے نا یہ بہت ہی ہیلدی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جن بچوں کے میں کہتی ہوں خاص طور پہ وزن کم ہوتے ہیں نا، جو ویک ہوتے ہیں، ان کی مائیں تو ان کو ضرور ناشتے میں جو ہے نا آلو کا پراٹھا ضرور کھلائیں، کچھ ہی دنوں میں بچوں کا فرق لگ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں جو ہے نا میں نے آزمایا ہوا ہے کہ یہ ماشاءاللہ صحت کے لحاظ سے بہت ہی اچھا ہے۔ تو بس اگر صبح آپ نے یہ پراٹھا، اب رمضانوں میں اگر آپ سحری کے بعد، مطلب اس وقت تو ہم بچوں کو ناشتہ نہیں دے رہے ہوتے، بچوں کے لیے دوبارہ الگ سے بناتے ہیں، تو اگر آپ آلو کا پراٹھا دے دیتے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں کہ بس عصر تک جو ہے نا، جب تک آپ افطاری کی تیاری شروع کریں گے، بچوں کا اس سے اچھا بھلا جو ہے نا کام بن جائے گا۔ دوپہر کو بار بار آپ کو نہیں کہیں کہ ماما ہمیں کچھ چاہیے، کچھ بنا کے دیں، کیونکہ اتنی ہمت بھی نہیں پڑ رہی ہوتی، بس چھوٹا موٹا فروٹ کھا لیں گے، اور یہ آلو کے پراٹھے اگر وہ صبح ایک ڈیڑھ یا ایک پورا پراٹھا کھا لیتے ہیں تو بھئی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے ان کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ ساتھ میں عصر ٹائم جب ہم افطاری بنا رہی ہوتی ہیں، تو پھر میں تو ایسے ہی کرتی ہوں، کچھ نہ کچھ فروٹ کاٹ کے دے دیا، یا کوئی چیز ایسی فروٹ چاٹ بن جاتا ہے، چنا چاٹ وہ تھوڑا سا بندہ ڈال کے دیتا رہتا ہے، کیونکہ روزے کے ساتھ پتہ ہے ایک تو ہم لوگ مائیں جو ہیں عصر ٹائم بزی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ظہر ٹائم بھی، تو پھر ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو ایک ایک چیز بنا کے دینا، اور سب سے زیادہ مشکل میرے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ جب میں ان کو کچھ بنا کے دے رہی ہوتی ہوں نا، چاہے وہ میں چٹنی دے رہی ہوں، چاہے وہ میں ان کو انڈا ہی سمپل سا دے رہی ہوں، جو ویسے عام دنوں میں نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، لیکن اس ٹائم بھوک لگی ہوتی ہے اور بندہ کہتا ہے آج افطاری میں تو میں یہی بنا کے کھاؤں گی
میں تو یہی سوچ رہی ہوتی ہوں، یقین کریں اگر میں ان کو سمپل ایک نوڈل ہی بنا دیتی ہوں نا، تو اس ٹائم جو بھوک لگی ہوتی ہے نا آپ ہی کو، تو میں سوچتی ہوں آج تو افطاری میں نوڈل ضرور بناؤں گی، اور میں بس بنا کے ہی رہوں گی۔ تو افطاری میں اتنا میز ہم لوگ بھر دیتے ہیں، اتنا کچھ ہم لوگ بنا لیتے ہیں جو کہ افطاری کے بعد کھانا ہی نہیں ہوتا ہمارے سے۔ تو بس اتنا ہی کچھ بندہ بنائے جو ہم آسانی سے کھا بھی لیں، ہضم بھی کر لیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ یہ والے رمضان بھی ہمارے اچھے گزاریں، ہم اچھے سے عبادات کریں، اچھے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اچھے سے اس کو گزاریں۔ اور دیکھیں کچھ لوگ ہماری دنیا میں اتنے ہمارے پیارے تھے، اتنے ہمارے قریبی تھے، جو پچھلے رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے، اور ان رمضانوں میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو بس یہ سوچ کر رمضان کو اچھے سے گزارنا چاہیے کہ پتہ نہیں، کیا پتہ یہ ہمارے زندگی کا آخری رمضان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیاروں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں، جو کمیاں کوتاہیاں ان سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، ان کو ان کے درجات کو بلند کریں، اور ہمیں جو ہے اپنے اس ٹائم کو قیمتی بنانے کی، اچھا بنانے کی توفیق عطا کریں، آمین۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اپنی اس بہن کو، میرے بیٹے حشام کو، اور تمام مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی زندگی میں جو دکھ درد تکلیف ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں، آمین ثم آمین۔ تو جی اب یہاں پر جو ہے نا میں کئی پراٹھے بنا چکی ہوں، کئی نہیں بنا چکی، مطلب 2-4 پراٹھے بن چکے ہیں، کیونکہ ساتھ ساتھ جو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نا ساتھ ہی ساتھ دیتی جاؤں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں اکٹھے رکھ لوں اور پھر ہم اکٹھا بیٹھ کے کھائیں۔ اکٹھا بیٹھنے کا مزہ تو ایک خیر اپنا ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر تو میں کہتی ہوں اکٹھے بیٹھنے کے بغیر تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ لیکن جو ہے نا بس آلو کے پراٹھے یا کچھ یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا، تو وہ میں کہتی ہوں کہ بس ساتھ ساتھ ہی فریش فریش کھاتے جائیں۔ تو آلو کے پراٹھے بہت ہی مزے کے بنے تھے، آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنے ہیں، ضرور آپ لوگوں نے بنانے ہیں، اور پھر آپ لوگوں نے کامنٹ میں مجھے آ کر بتانا بھی ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سے ویڈیو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، لیکن بس کامنٹ کے بارے میں تھوڑی سی آپ کنجوسی کر جاتے ہیں۔ کنجوسی کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ ہر وقت انسان کتنا کچھ یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہر کسی کو تو بندہ کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ لوگ میرے نزدیک آپ لوگوں کے کامنٹ، آپ لوگوں کی رائے، آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کی پسندیدگی بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے، تو آپ لوگ مجھے ضرور بتایا کریں۔ تو جی یہاں پر دیکھیں اتنا پیارا میرا یہ پراٹھا بن کے ریڈی ہو چکا ہے، تو درمیان سے نا میں اس کو کٹ ضرور لگاتی ہوں۔ آپ لوگ بھی ایسے کیا کریں، آلو کا پراٹھا، ساگ کا پراٹھا، یا کوئی بھی اس طرح سے آپ پراٹھے، قیمے کا پراٹھا، چکن کا پراٹھا، کچھ بھی آپ بنا رہے ہیں نا، تو اس کو درمیان میں کٹ لگا دیا کریں، کھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر مکھن رکھ دیا ہے، اللہ کرے تو بچے کھا لیں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ بہانے بہانے سے نہ کچھ ان کو کھلا لوں جو ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو تھوڑا سا میں نے ٹیسٹ کیا تھا، بہت مزے کا بنا تھا، اتنا اسپائسی تو نہیں تھا کہ میں کہوں بہت اسپائسی تھا جیسے مجھے چاہیے ہوتا ہے، لیکن بچوں کے لحاظ سے ٹھیک تھا۔ آپ لوگ اگر بنائیں نا تو آپ لوگ پھر تھوڑا سا اگر اسپائسی رکھیں تو زیادہ مزے کا لگتا ہے، کالی مرچ اس میں ایڈ کر لیں، کالی مرچ کا بہت اچھا ذائقہ آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں نا، اگر میں اپنی پسندیدگی اور اپنی پسند کو سامنے رکھ کے بناؤں نا تو پھر تو بچے کھائیں بھی نہیں۔ تو بس میری کوشش ہوتی ہے کہ چلیں خیر ہے، میری الحمدللہ بالکل عادت نہیں ہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاتی، یا مجھے یہ پسند نہیں ہے، یا کیڑے نکالنا، یا بہت چوزی ہونا، میری بہت ہی کھانے پینے کے معاملے میں نا بہت ہی زیادہ میری سمپل سادہ طبیعت ہے، بس مجھے اچھا چاہیے ہوتا ہے کہ فریش ملے، اچھا ہو، اور میں ہر طرح سے جو ہے نا بس کھا لیتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کر لیتی ہوں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے اچھے کھانے کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز ایک اپنی نئی نعمت کھلاتا ہے، نئی نعمت دیتا ہے، تو ہم اس کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اچھا ایک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نا تجربہ اپنا شیئر کرنا تھا، یہ یقین کریں کہ 100% ہے، اگر آپ لوگ نا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، جو کچھ کھانے کا دیا ہے، جو زندگی میں جو آسائشیں دی ہیں، جو بھی دی ہیں، آخر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تو دیا ہی ہے نا، اس پر آپ لوگ شکر ادا کرنا شروع کر دیں، بے شک لوگوں کے سامنے نہ کریں، شو آف نہ کریں، لیکن آپ اس وقت جب آپ کے پاس وہ چیز آئی ہے آپ شکر ادا کریں، اور آپ اس کے بعد دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا آپ کے دسترخوان پہ ہر وقت نعمتیں، اچھے اچھے کھانے اور ہر چیز آتی رہے گی۔ صرف یہ کھانوں کے بارے میں میرا خیال نہیں ہے، میرے خیال میں دنیا کی جس چیز پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ چیز اتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور ہمیں اللہ پاک دکھاتے ہیں۔
یہ چیز میں نے اپنی اولاد کے بارے میں نوٹ کی کہ جب حشام بیمار ہوا تھا تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اذہان دیا تو وہ ماشاءاللہ صحت مند تھا، تو میں نے اتنا شکر ادا کیا، جیسے وہ دنیا میں آیا تھا اس کو دیکھ کے بغیر ہی میں نے جو ہے نا شکر ادا اتنے اونچی اونچی آواز سے کرنا شروع کر دیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پتہ ہی نہیں چلنے دیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے روحان کو بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح میری زندگی میں نعمتیں رحمتیں دے رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو میں نے اپنا یہ تجربہ کیا ہے، اور اگر کھانے پینے پہ میں شکر ادا کرنے بیٹھ جاتی ہوں نا تو آپ یقین کریں اگلے ٹائم کا کھانا اللہ تعالیٰ اس سے اچھا کھلا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح میں اپنے ہسبینڈ کو بھی ایک نعمت ہی سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ آپ یقین کریں کہ آپ سمجھیں گے کہ آپ شاید وہ آپ کا ہسبینڈ ہیں، لیکن نہیں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اخلاق کے، بہت ہی نائس انسان اور پرفیکٹ انسان ہے ماشاءاللہ۔ تو اس پر جب میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دن بدن ان کے اندر بھی اور زیادہ میں اچھائیاں دیکھتی ہوں، اور زیادہ مجھے وہ پیارے لگتے ہیں، اور زیادہ مجھے اپنے ساتھ ہمدرد لگتے ہیں، اور اپنے ساتھ مخلص لگتے ہیں۔ تو یہ 2-3 تجربے تو ایسے ہیں نا کہ میں کہتی ہوں کہ ان کے بارے میں 100% آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں۔ تو بس یہ میرا تجربہ ہے، آپ شکر ادا کرتے جائیں اور پھر اس رب کی نعمتوں کو دیکھتے جائیں۔ تو دیکھیں ساتھ ہی ساتھ میرے پراٹھے ریڈی ہو گئے ہیں، بن گئے ہیں، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تو بس سب کچھ ختم ہو گیا، تو اب اپنی آپی کو اجازت دیجیے، بچے خوشی خوشی کھا رہے ہیں۔ تو جی میں نے اللہ حافظ کچھ زیادہ جلدی ہی کر دیا تھا، میں نے سمجھا میری ویڈیو ختم ہونے والی ہے، لیکن ابھی تھوڑی سی رہتی تھی تو میں نے کہا چلے تھوڑی سی اور گپ شپ کر لیتے ہیں۔ چلیں جی، تو اب یہاں پر ہمارے پراٹھے تو بنتے رہیں گے، پراٹھے تو ہم کھاتے رہیں گے، لیکن اپنی آپی کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اچھے اچھے کامنٹ کیجیے اور خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching.